جی हाँ नाज़रीन, आपने सही सुना। होटल की इंतज़ामिया ने बताया कि हमारे पास मज़ीद कमरे नहीं हैं। पीआईए की मैनेजमेंट ने हमसे बात की थी। हमने उन्हें बताया था कि हमारे पास 100 कमरे अवेलेबल हैं, लेकिन उन्होंने 150 मुसाफिर भेज दिए। तो ज़ाहिर है हम जितने कमरे हैं उतने को ही अकोमोडेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा को नहीं कर सकते। उनका ये कहना था कि हमें नहीं पता उन्होंने ज़्यादा मुसाफिर क्यों भेजे हैं, कि जब हम ऑलरेडी उन्हें बता चुके थे कि हमारे पास इतने कमरे हैं। खैर उस 1 घंटा सवा घंटा जो क्यू में खड़े होना पड़ा, उसके बाद आपकी तमाम एनर्जी शेल हो चुकी थी। आप सुबह से घर से निकले हुए थे और रात का तकरीबन 1 बज चुका था, 1 से ऊपर सवा 1 का टाइम था, और अभी आपको नहीं पता था कि आपके साथ क्या होने वाला है। खैर वहाँ पे तकरीबन आधा घंटा फिर हमें उसी होटल में इंतज़ार करना पड़ा। वहाँ में फिर उस होटल वालों का अल्लाह भला करे, उन्होंने फिर रब्ता किया पीआईए मैनेजमेंट से और ख़ुद ही एक दूसरे होटल का अरेंज करके हमें दिया। उन्होंने कहा कि अभी गाड़ी आएगी, वो आपको दूसरे होटल ले जाएगी, आप वहाँ पे चले जाइए। अल्लाह अल्लाह करके जी गाड़ी आई, वो हमें दूसरे होटल ले गई, वो भी साथ ही था, इतना दूर नहीं था। वहाँ पर हमें कमरा मिल गया और जान में जान आई। अब अगला जो मरहला था वो ये था कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी फ़्लाइट जो है वो कब जानी है और हमें कौन आके बताएगा। खैर पीआईए स्टाफ के मुताबिक तो फ़्लाइट सुबह 6 बजे जानी थी, लेकिन हमारे कमरे में पहुंचते चेक इन करते तकरीबन 2 बज चुके थे, और हमारे पास सिर्फ यानी अगर 6 बजे फ़्लाइट जानी थी और हमें चेक इन भी करना था, तो 3 घंटा पहले इंटरनेशनल फ़्लाइट से आपको जाना होता है। यानी 2 बजे हम होटल में पहुंचे थे और 3 बजे हमें दोबारा एयरपोर्ट पे होना था, तो 1 घंटे में आपको क्या ख़ास नींद आएगी। तो ख़ैर हमने होटल वालों से कहा कि ये सारा मामला है, हमें उन्होंने 6 बजे का बताया है, तो अगर हमारी फ़्लाइट आए या पीआईए वाले आपसे रब्ता करें तो आप हमें खुदारा बता दीजिएगा, हम बहुत परेशान हैं। हम सुबह के घर से निकले हुए हैं और हमें अभी तक नहीं पता कि हमारी फ़्लाइट कितने बजे जाएगी। खैर हमने 2 बजे कमरे पहुँचे तो तकरीबन 3 साढ़े 3 तक इंतज़ार किया, 1.5 घंटा हम नहीं सोए कि क्या पता पीआईए वालों की कॉल आ जाए और होटल वाले हमें बताएं कि जी आपकी फ़्लाइट 6 बजे है, आप फ़ौरन एयरपोर्ट के लिए निकल चलें या एयरपोर्ट की गाड़ी हमें लेने आ जाए। तो जब बार-बार होटल वालों से पूछने के बावजूद उन्होंने हमें बताया कि हमें अभी तक इस तरह का कोई राब्ता नहीं किया गया है और आपकी फ़्लाइट 6 बजे नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 6 बजे फ़्लाइट होती तो पीआईए वाले हमें बताते, उस हिसाब से हम तैयारी कर रहे होते। तो ख़ैर उनकी कन्फर्मेशन के बाद हम फिर सो गए जाके, और हमारी आँख खुली सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब। फिर 8 बजे हमने नाश्ता किया। नाश्ता उनका बड़ा अच्छा था और नाश्ता करने के बाद हमारे पास तकरीबन 3-4 घंटे थे, क्योंकि हमें बताया गया था कि आपकी फ़्लाइट जो है वो दोपहर को 2 बजे जाएगी, और ये भी कन्फ़र्म नहीं था, लेकिन इस वक़्त यही कहा जा रहा था। तो ख़ैर हमारे पास कुछ टाइम था अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए, और हम वहाँ से फिर नाश्ते के बाद दूसरे होटल भी गए जहाँ पे बाकी मुसाफिर थे, उनसे पूछने के लिए, क्योंकि हमारे होटल वालों को भी कंफर्म नहीं था कि आपकी फ़्लाइट कितने बजे है, और पीआईए के स्टाफ ने उनसे किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं किया हुआ था। तो दूसरे होटल में भी जाके हमें कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से नहीं मिली। खैर फिर दोपहर के खाने का टाइम हो गया, फिर हम दोपहर का खाना खा ही रहे थे कि बीच में हमें बताया गया कि पीआईए की बसें आ गई हैं और आप फ़ौरन चले जाएँ। तो खाने के दरमियान में हम उठ के चले गए, तो 1 या 2 बजे के करीब चले गए थे, और हमें बताया गया था कि आपकी फ़्लाइट जो है वो 6 बजे जाएगी। यानी 4 घंटे पहले वो कोच जो है वो हमें एयरपोर्ट पे ले आई। फिर वहाँ पे 4 घंटे मज़ीद इंतज़ार करना पड़ा, और 6 बजे फ़्लाइट नहीं गई। फिर हमें बताया गया कि फ़्लाइट 7 बजे जाएगी। फिर तकरीबन 7:50 पे वो फ़्लाइट उड़ी। तो उस वक़्त भी काफ़ी ख्वारी का सामना करना पड़ा। एनीवे यहाँ तक की जो स्टोरी है जहाज़ में बैठने तक की, इसमें तो जो चीज़ें आपको देखने में नज़र आएँगी कि उन्होंने हमें एयरपोर्ट में भी खाने को दिया, उन्होंने होटल भी हमें दिया, होटल में भी खाना अच्छा मिला। उनकी जो एक शटल सर्विस थी वो एयरपोर्ट से लेकर होटल भी गई, होटल से दूसरे होटल से फिर एयरपोर्ट लेकर आई। तो काम तो उन्होंने सारे किए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है ज़िम्मेदारी लेने की, यानी काम सारे किए मगर अपने मुकर्रर वक़्त पर नहीं। अगर हमें वहाँ फ़्लाइट का बता दिया जाता, और वहाँ पर अगर अच्छे तरीके से एयरपोर्ट पे ही मैसेज अच्छे तरीके से कन्वे कर दिया जाता,
فوڈ کا انہوں نے بندوبست کیا تھا لیکن مسافروں کو بتایا ہی نہیں، بہت سارے مسافر فوڈ کے بغیر رہ گئے۔ اسی طرح جب ہوٹل جانا تھا تو بہت سارے مسافروں کو بتایا ہی نہیں گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں سے جانا ہے، اور کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر اتنا ٹائم 1.5 گھنٹہ اس ہیتھرو ایئرپورٹ پہ خجل خوار کرنے کے بعد جس ہوٹل میں وہ ہمیں لے کر گئے، وہ ہوٹل والے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم نے تو نہیں بتایا تھا کہ ہمارے پاس تو اتنے کمرے ہیں، تو یہ اس کے باوجود آپ کو یہاں لے آئے۔ تو اس طرح کی سچویشن تھی کہ یعنی ہمیں انفارم نہیں رکھا گیا۔ خیر جہاز میں بیٹھے، بڑا اچھا سفر گزرا، اور جہاز نے مقررہ وقت پر ہمیں اسلام آباد پہنچا دیا۔ اب اسلام آباد پہنچ کر دوسری جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اسلام آباد پہنچ کر ظاہر ہے جب آپ ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں تو اگلا کام آپ کا ہوتا ہے کہ اپنا سامان لینا، اور یا اگر آپ کی کنیکٹڈ فلائٹ ہے تو فلائٹ کے اندر بیٹھنا، چیک ان کرنا۔ تو ناظرین وہاں پہ ہم نے جب ان سے پوچھا کہ ہمارا سامان ہمیں یہاں سے لے کے دوبارہ بورڈ ان کرنا پڑے گا یا کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا جی آپ کو سامان آپ کا یہاں سے لینا ہوگا۔ جی ناظرین اب سچویشن یہاں پہ یہ تھی کہ کیونکہ ہماری آگے سے کنیکٹڈ فلائٹ تھی رحیم خان کی، جو کہ ظاہر ہے وہ نکل چکی تھی کیونکہ ہم ایک دن لیٹ آئے تھے۔ ہماری کل رات کی 7 بجے کی فلائٹ تھی اور ہم اگلے دن 8 بجے نکلے تھے، تو اب ہمیں کنیکٹڈ فلائٹ چاہیے تھی، اس کے لیے ہمیں سامان اپنا پہلے لینا تھا۔ تو تقریباً ہم پونے گھنٹے سے 1 گھنٹہ وہ سامان کی کیو میں کھڑے رہے، اور وہاں پہ ہمارا سامان نہیں آیا۔ جی ہاں ناظرین وہاں سامان نہیں آیا، اور ہمارے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کا سامان آیا ہی نہیں۔ تو وہاں پر لوگوں نے پھر شور مچانا شروع کر دیا۔ وہاں پر لوگوں کو جب بلایا کہ جی اب ہمارا سامان نہیں آیا، تو ہمیں کوئی بتانے والا ہو کہ جی کیوں نہیں آیا اور کیسے ملے گا، اور اگر اس کی کوئی کمپلینٹ ہم نے لکھانی ہے یا کوئی ہمیں رسید وغیرہ ملے گی، تو اس کے لیے جب ہم نے رابطہ کرنا شروع کیا تو جو پی آئی اے کے وہاں پہ آفس بنے ہوئے تھے، جہاں پہ جو ایک کنسرنڈ آفیسر ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ وہ آفیسر نہیں تھا۔ پھر خیر شور شروع ہو گیا، ہلا گلا شروع ہو گیا۔ اسی دوران ایک بارش بڑی داڑھی والے بزرگ وہاں پہ نمودار ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کا سامان ہم نے چیک کیا ہے، وہ لنڈن سے ہی نہیں آیا، تو آپ کے پاس آپ کے بورڈنگ پاس ہیں، یہ جو سامان جب آپ دیتے ہیں تو آپ کو جو ملتے ہیں وہ آپ کا پروف ہے، اور آپ ہمیں اپنی ڈیٹیل لکھوا دیجئے، اپنا ایڈریس وغیرہ فون نمبر لکھوا دیجئے، ہم آپ سے رابطہ کر کے آپ کا سامان آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے۔ اب تک تو ہمیں آئیڈیا ہو چکا تھا کہ پی آئی اے والے اتنے اچھے تو نہیں کہ وہ ہمیں رابطہ کر کے ہمارا سامان ہمارے گھر تک پہنچا دیں۔ تو ہم کیوریس تھے بہت زیادہ، اور ہم چاہتے تھے کہ ہمیں باقاعدہ ایک کمپلینٹ فل ان کر کے ہمیں اس کی رسید دی جائے، اور ہمیں پتہ ہو کہ ہماری یہ کمپلینٹ ہے، اس پہ لکھا گیا ہے کہ ہمیں ہمارا سامان نہیں ملا، اور اس نمبر پہ ہم نے رابطہ کرنا ہے یا اس جگہ سے ہم نے سامان لینا ہے۔ تو اس شخص نے ایک سادہ کاغذ پر کمپلینٹ لکھنا شروع کر دی۔ کمپلینٹ کیا، وہ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں بورڈنگ کے، ان کا نمبر لکھنا شروع کر دیے، اور وہ نمبر جب لکھنا شروع کیا تو لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ آپ یہ سادہ کاغذ پر کیوں لکھ رہے ہیں، ہمیں ایک پراپر جو آپ کا فارم ہے اس کے اوپر کمپلینٹ چاہیے۔ تو بہت حیل و حجت کے بعد انہوں نے، وہ کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن لوگوں کے پریشر کی وجہ سے انہوں نے وہ کمپلینٹ والے فارم نکالے اور وہ فل ان کرنا شروع کر دیے۔ اب وہاں کیا ہوا، وہاں پہ بہت لمبی کیو لگی ہوئی تھی کیونکہ کافی سارے لوگوں کا سامان نہیں ملا تھا۔ تو وہاں پہ ایک شخص آئے اور وہ کیو کو چیرتے ہوئے کہ جی میں نے ان سے صرف بات کرنی ہے، تو کان میں ان کے کوئی کسر پھسر کیا، اور وہ اپنی سامان کی کمپلین لکھوانا شروع ہو گئے۔ شاید انہوں نے انہیں کوئی رشوت کا دیا یا کوئی سفارش وغیرہ کروائی، اور جتنی وہ کیو تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ جو شخص آیا تھا پیچھے سے وہ اپنی کمپلین لکھانا شروع ہو گیا۔ خیر ہماری بھی کمپلین لکھی گئی کافی دیر کے بعد، اور کمپلین کے بعد وہ جو ہمیں ایک فارم ملا اس کے اوپر پتہ نہیں کون سی زبان میں لکھا ہوا تھا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں ایک فون نمبر لکھ دیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہو کہ اس نمبر پہ کال کر کے ہم نے اپنے سامان کے بارے میں پوچھنا ہے۔ انہوں نے ہمیں فون نمبر لکھ دیا۔ خیر یہ بہت بڑی فتح تھی کہ ہمیں ہمارے سامان جو کہ نہیں ملا تھا اس کی رسید مل گئی تھی۔ اس کے بعد اب اگلا ٹارگٹ تھا کہ اب ہماری کنیکٹڈ فلائٹ جو تھی وہ ظاہر ہے چلی گئی تھی، اب ہم نے کہاں جانا ہے۔ تو اس کے لیے پوچھنے کے بعد پتہ چلا کہ ہم نے پی آئی اے کے آفس جانا ہے۔ تو جب پی آئی اے کے آفس ہم جا رہے تھے، راستے میں ہمیں سی اے اے کا ایک کاؤنٹر نظر آیا، ایک پی ٹی ڈی سی کا کاؤنٹر نظر آیا۔
تو ہم نے جب ان سے بات کی کہ اگر ہم یہ ایک شکایت کروانا چاہتے ہیں کہ لنڈن ایئرپورٹ پہ ہمارے ساتھ جو ہوا اور یہاں سامان لینے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہوا تو اس کا ہمیں گائیڈ کریں کیا طریقہ کار ہے. تو پی ٹی ڈی سی پہ جو ایک خاتون بیٹھی تھی کاؤنٹر پہ، خیر ان کا کوئی لینا دینا تو نہیں تھا اس سے، انہوں نے صاف کہا، لیکن انہوں نے ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ اس طرح کی پرابلمز نہ ہوں تو آپ پی آئی اے پہ مت آیا کریں. جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل ٹھیک سنا. انہوں نے کہا کہ یہ روز کا کام ہے، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں. یہاں پہ ہم اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں، ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے. یہاں پہ اسی طرح مسافروں کو خوار کیا جاتا ہے. آپ کی کوئی بات پوچھ نہیں ہوگی، کوئی آپ کی کمپلین نہ سنے گا، نہ اس پہ عمل ہوگا. خیر اس کے ساتھ سی اے اے کا کاؤنٹر تھا، ہم وہاں پر گئے. ہم نے وہاں پر ایک جو ان کے سپروائزر تھے، وہ شاید گلگت سے ان کا تعلق تھا، تو ہم نے انہیں، کیونکہ ہم بڑے پریشان تھے، غصے کے عالم میں تھے اور ہم اپنی شکایت درج کروانا چاہتے تھے. اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ کسی دوسرے کے ساتھ نہ ہو، اور ایٹ لیسٹ جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ پی آئی اے والوں نے جو کام کرنا چاہیے تھا وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا. خیر جب ہم وہاں پر کمپلین درج کروا رہے تھے تو ہم نے وہاں پہ تقریباً 2 صفحے بھرے اور بڑی ڈیٹیل سے وہاں پر کمپلین لکھی، اور ان جو صاحب تھے ان سے ایشورٹی لی کہ آپ ہمیں جو ہے وہ میک شیور کریں کہ اس کمپلین کے اوپر عمل ہو، کوئی پوچھنے والا ہو، کوئی ہم سے رابطہ کرے، کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور اس پہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی اور آئندہ اس طرح کا کام نہیں ہوگا. تو ہمیں باور کروایا گیا کہ آپ کو جو سی اے اے کے چیئرمین ہیں یا جو بھی ہیڈ ہیں یا جو ایئرپورٹ کے ہیڈ ہیں ان کی طرف سے آپ کو اس کمپلین کا جواب آئے گا. میں نے وہاں پر اپنا ای میل اور فون نمبر لکھ دیا تھا، اور وہ جو سپروائزر صاحب تھے انہوں نے اتنا یقین دلایا کہ اگر میں آپ کو اس کا جواب نہ آیا تو میں اپنی نوکری چھوڑ دوں گا. ناظرین آپ کے لیے انتہائی ہنسی کی بات اس کو سمجھ لیں، تعجب کی سمجھ لیں، یا پریشانی کی سمجھ لیں کہ اس ای میل کا، اس کمپلین کا جواب مجھے واقعی نہیں آیا. اور اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ جو سپروائزر صاحب تھے وہ اپنی جاب چھوڑ چکے ہیں یا ابھی بھی وہیں پہ موجود. جی ناظرین، ہم پہنچے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جہاں پر جو ہے وہ ہماری کمپلین لکھی جا چکی تھی. اب اگلا مرحلہ تھا ہمیں کہ ہم نے جو ہے وہ رحیم یار خان جانا تھا. تو جب ہم پی آئی اے کے کاؤنٹر پر گئے انہیں بتایا کہ یہ ہمارے واچرز ہیں، ہماری یہاں سے کنیکٹڈ فلائٹ تھی رحیم یار خان کی جو کہ ظاہر ہے کینسل ہو چکی ہے، ہمیں اس کا الٹرنیٹیو بتائیں. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ ہوٹل لے لیں، کل کی بجائے پرسوں ایک فلائٹ جا رہی ہے، آپ کو 2 دن یہاں ہوٹل میں رہنا پڑے گا، تو آپ پرسوں رحیم یار خان فلائٹ میں جا سکتے ہیں. لیکن انہوں نے ساتھ ہی ہمیں یہ ڈرایا کہ رحیم یار خان میں کیونکہ فوگ اس وقت کافی سموگ چل رہی ہے تو وہاں کی فلائٹیں جو ہیں وہ کینسل ہو رہی ہیں، تو ہم آپ کو ایشورٹی نہیں دیں گے کہ جو پرسوں والی فلائٹ ہے وہ بھی جائے گی یا نہیں. اور ہم ظاہر ہے بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، ہم 2 دنوں سے سفر میں تھے اور ہماری حالت اس طرح تھی کہ ہم بس بے ہوشی ہونے والے تھے. لائنوں میں کھڑے ہو کے کمپلین کر کے چیخ کر اور ریسٹ لیس ہو کر، اور بچے بھی ساتھ تھے، بچے بھی بہت زیادہ خوار ہو رہے تھے. تو جب ہم نے ان سے پوچھا کہ اچھا اب ہمیں الٹرنیٹیو بتائیے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ملتان کی فلائٹ ابھی جا رہی ہے، اگر آپ ملتان کی فلائٹ میں بیٹھ جائیں تو ہم آپ کو ملتان تک پہنچا سکتے ہیں. ملتان سے آگے تھوڑا سا سفر ہے موٹر وے کا، وہ 2-2.5 گھنٹے میں آپ جو ہے وہ رحیم یار خان پہنچ جائیں گے. خیر اس وقت ظاہر ہے ہم کافی عرصے کے بعد آئے تھے اور ہمیں نہ تو آئیڈیا تھا کہ موٹر وے کہاں سے کہاں تک بنی ہوئی ہے یا کتنا فاصلہ ہے، کیونکہ پرانے زمانوں میں تو فاصلہ 5-5.5 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا. تو خیر ہم نے ان کی بات پر عمل کیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، اگر ملتان کی فلائٹ جا رہی ہے تو آپ ہمیں ملتان کی فلائٹ میں بٹھا دیں، کیونکہ ہم 2 دن یہاں اسلام آباد میں نہیں رک سکتے.